बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। हारून रशीद अर्ज़ कर रहा हूँ। मौज़ूआत बेहद अहम हैं, हालात में एक तब्दीली के आसार हैं। इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन ये पाबंदी उठानी पड़ी रद्द-ए-अमल की वजह से। ये एहसास हुआ हुकूमत में कि ये तो ख़तरनाक साबित होगा, नुकसानदेह साबित होगा। सोशल मीडिया पे रिएक्शन नहीं हुआ, सिर्फ मीडिया पे भी रिएक्शन हुआ। अब मीडिया में ज़ाहिर है बिल्कुल मीडिया ग़ुलामों की तरह सर झुका कर तो नहीं रह सकता, और जो गैर जानबदार लोग हैं जो वो भी तनकीद करते हैं और सख्त तनकीद करते हैं कि मुज़क्किर खेज़ हरकतें क्यों की जा रही हैं। तो न सिर्फ ये मुलाकात की इजाज़त मिली बल्कि उन्हें इज़हार ख्याल का मौका भी मिला और बहुत अहम गुफ्तगू उन्होंने किया। एहतजाज का फैसला किया है पीटीआई ने, और रमज़ानुल मुबारक में शायद ये पहला मौका होगा। तो मौलाना फजलुर रहमान डटे हुए हैं और बहुत सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत अहम वाक़या ये हुआ है कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला पख्तूनख्वा के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। उससे भी ज़्यादा खुशगवार हैरत इस बात पे हुई कि दोनों ने बाद में मुस्बत अंदाज़ फ़िक्र का मुज़ाहरा किया। एहसन इकबाल ने भी रद्द-ए-अमल दिया, अली अमीन गंडापुर ने भी, और ऐसा लगा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, अगरचे बहसीत मजमूई तो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। इसकी वजह क्या है, इस पर भी कुछ अर्ज़ करता हूँ। पहले इसी को ले लेते हैं। देखिए, 1510 अरब रुपये वाजिबुल अदा है पख्तूनख्वा हुकूमत के। हुकूमत की जो तरजीहात हैं वसाइल की तकसीम में, उस पर सिंध और पंजाब का गलबा रहा है। ये दोनों जब तय कर लें तो दूसरे सूबों को नुकसान पहुंचा। सबसे ज़्यादा नुकसान बलोचिस्तान को पहुंचा है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि 3 साल तक तनहा मैं शोर मचाता रहा कि भाई 6% कैसे दे सकते हैं, उसको आबादी के तनासब से कैसे दे सकते हैं। वहाँ एक तो गुरबत है, एक फासले बहुत ज़्यादा हैं। भले एक सड़क लाहौर में 10 किलोमीटर की जो है वो अगर 10 लाख आदमी इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ इतनी सड़क जो है वो 500 आदमी इस्तेमाल करेंगे। अब ये क्या तनासब है? और वसाइल है ही नहीं, ज़राअत तो बिल्कुल ही नहीं है, बराए नाम है, और तालीम भी नहीं है, हुनर भी नहीं है। कराची जाते हैं बलोच, दूसरे इलाकों में जाते हैं, मुसलसल बलोचिस्तान से पूरी तारीख में माइग्रेशन होती रही है, जैसे अफगानिस्तान से होती रही है, जैसे कश्मीर से होती रही है। जहाँ वसाइल ना हो, सनत ना हो, कारोबार ना हो, ज़ाहिर लोग दूसरे इलाकों की तरफ जाएंगे। तो पख्तूनख्वा के साथ बलोचिस्तान जैसी जाती तो नहीं हुई। अब पख्तूनख्वा के लोग बाहिम्मत हैं कारोबार वगैरह में, और बैरून मुल्क बहुत गए, फौज में बहुत गए, लेकिन यह है कि बहरहाल बाद औक़ात तो बड़ी सख्त जाती होती है। अब 1510 अरब रुपये कैसे वाजिबुल अदा होगा जी? और वज़ीर आज़म ने वादा किया, यानी ये इस पर गौर करें कैसे वाजिबुल अदा, इतने पैसे कैसे हो गए? वहाँ बिजली पैदा होती है, उसका खालिस मुनाफा उन्हें बर वक्त मिलना चाहिए। बर वक्त तो खैर चीनी कंपनियों को भी नहीं दे रहे, और जो दूसरे मकामी जिन लोगों ने बिजली के कारखाने लगाए हैं उन्हें भी नहीं दे रहे हैं, मगर उसमें इतनी ताख़ीर नहीं होती है। अब वो कह रहे हैं 200 अरब रुपये दें, हमें रिलीफ देना है लोगों को। इसका एक पहलू यह है कि मुकाबला शुरू हो गया पंजाब और पख्तूनख्वा की हुकूमतों में, और पंजाब की हुकूमत नहीं कर सकेगी मुकाबला, मुश्किल है। एक बुजुर्ग कालम निगार ने लिखा है, पंजाब में पहली बार माँ की हुकूमत कायम हुई है और माँ जो है वो बच्चों को तकलीफ नहीं दे रही। तो बड़ा ताज्जुब हुआ इस कालम पर कि वो एक बड़े लिखने वाले हैं कि क्या उन्होंने लिखा। माँ तो खुद फरमा रही हैं कि मैं रुतलेस होंगी, बेरहम और सफाक। और अंदाज़ फिक्र ये है, जिसका अली अमीन गंडापुर अगर ऐसी हरकत करेंगे तो उनकी तो ऐसी सख्त जवाब तलबी होगी कि पसीने छूट जाएंगे कि 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा मांगे हैं पोशिश तब्दील करने के लिए अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी की। पोशिश क्या चीज़ है भाई? और मैट तब्दील करने के लिए मैचिंग होनी चाहिए, हम रंग होने चाहिए, जचने चाहिए, टायर वक्त से पहले तब्दील करने के लिए। ये 2 करोड़ 30 रुपए की तो गाड़ी नहीं होनी चाहिए। कुल हिफाजती इंतजाम बेहतर होने चाहिए, वो ठीक है। अच्छा, आना तो हेलीकॉप्टर पे है, ऐलान भी किया है कि जाती उमरा से अपना चीफ मिनिस्टर हाउस हेलीकॉप्टर पे आना है ताकि ट्रैफिक में खलल ना हो। हिफाजती इंतजाम का मसला, उस पर एतराज़ वैसे नहीं हो सकता। मेरी ज़ाती राय है कि ठीक है हेलीकॉप्टर पे आना चाहिए। ट्रैफिक का भी मसला पैदा होता है, हिफाजती इंतजाम भी जैसी मुल्क की सूरत हाल है, बेहतर है हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे। मुस्लिम तारीख का सबक यही है कि हिफाजती इंतजाम हमेशा जो है वो होने चाहिए। आम आदमी की हिफाजत का भी बंदोबस्त होना चाहिए, उसकी तो खैर किसको फिक्र है, लेकिन कोई सानिया ना हो जाए। तो वो जो मुलाकात है उसमें मैंने गौर किया। गुजारे ये है कि पख्तूनख्वा में शदीद रद्द-ए-अमल का अंदेशा था। अगर वो एक तो उनकी मुलाकात की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था, और ये तो मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि प्याज और केले जो हैं वो पख्तूनख्वा ले जाने पे पाबंदी लगा दी गई। एक ज़माने में आटा ले जाने पे पाबंदी लगा दी गई थी, आटा वहाँ से आगे चला जाता था अफगानिस्तान। अब तो कोई सूरत हाल नहीं रही, अब तो दुनिया में सस्ती गंदम सस्ती है, पाकिस्तान में महंगी है। वो भी गलत था बिल्कुल। तो लेकिन ये अगर हुआ है, मुझे तो नहीं यकीन आ रहा भाई। प्याज और उस पर वो मीम्स बन रही हैं कि अगर केला खाता हुआ कोई पख्तूनख्वा में दाखिल हो जाए तो क्या क्या बचगाना हरकत है भाई। केले महंगे होंगे ना, उससे केले पे अफगानिस्तान नहीं जा सकते, करीब के इलाके में थोड़े बहुत चले जाएं। और सेंट्रल एशिया, पाकिस्तानी गंदम तो कभी सेंट्रल एशिया भी जाती थी, ये तो नहीं हो सकता। ऐसी बचगाना हरकतें ये लोग करते हैं, और बात तो खबरें ऐसी आती हैं बिल्कुल आदमी दंग रह जाता है कि अब इस पर क्या कहा जाए। मतलब ये बताया जा रहा है, एक जरिए ने दावा किया
کہ چیف الیکشن کمشنر سے کہا گیا کہ 20 سیٹیں اور جیتیں اسے لے لے واپس پی ٹی آئی سے, اور ریٹائرمنٹ کے بعد تو بہرحال آپ کو یہاں رہنا نہیں ہے, پھر دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں اور آرام کی زندگی گزارے. آرام کی کیا زندگی گزارے گے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی سیٹ چھینی جا سکتی ہے, اور اس میں بعض اوقات افواہ ہی ہوتی ہے, نری افواہ, اور اس پہ یقین کر لیا جاتا ہے, لیکن بہرحال خرابی بہت بڑھ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ آئین نہیں تھا, اور بنگال, وہ بنگلہ دیش کے لیے بنگال کا لفظ استعمال کرتے ہیں, کہ اعتبار سے درست بھی ہے کہ وہ الگ ہو گیا, اور اب کون کون سے اندیشے میں انہوں نے کہا, اندیشہ ہے کہ کون کون سے علاقے الگ ہوں گے, اور یہ کہا کہ بھائی تحریک چلائیں گے, اور پختونخوا, بلوچستان سے پختونخوا, اور پختونخوا سے پنجاب, اور پنجاب سے پھر اسلام آباد کا رخ کریں گے, اور وہ ڈٹرمنٹ ہیں اس پہ. اور ان کے ساتھ بھی کمال کا لطیفہ ہوا ہے, کوئی خاتون ہے, نام بھی لکھا, میں ابھی بتاتا ہوں, کہ ان کو جے یو آئی کے کھاتے میں قومی اسمبلی کی سیٹ دے دی گئی. وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں یہ کیا ہے. یہ الیکشن کمیشن تو ایسا لطیفہ ہے, اور یہ صاحب مستعفی کیوں نہیں ہو جاتے؟ بعض چیزوں پہ بڑی حیرت ہے. جسٹس عامر فاروق پی ٹی آئی کے مقدمات کیوں سنتے ہیں؟ انہیں اعتراض ہے تو بھائی جج پہ اعتراض ہو, اگر مسلسل اعتراض ہو, اور کوئی فریق جو ہے وہ مسلسل جانبدار جج کو قرار دے. اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان پہ اعتراض ہے, انہیں پی ٹی آئی کے بارے میں مقدمات نہیں سننے چاہیے. یہ تو صدیوں کی روایات ہیں, اور یہ لطیفہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے کہ عدالتیں حکم دیتی ہیں, ان کی پابندی نہیں کی جاتی. پہلے بھی کہا جاتا تھا یہ سرزمین بے آئین ہے, یعنی آئین کی روح پہ عمل نہیں کیا جاتا, بعض اوقات خلاف ورزی کی. اب تو کھلم کھلا اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. ان لوگوں کو اندازہ ہے جو یہ کر رہے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. آئین نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی, آپ انارکی کی طرف جائیں گے. یہی بات عمران خان نے کہی ہے. میں عرض کرتا ہوں عمران خان نے کیا کہا. عمران خان نے کہا سب کچھ جھوٹ, ملک میں سب کچھ جھوٹ پہ چل رہا ہے, الیکشن کے نتائج تبدیل کیے گئے, اور اداروں کی حیثیت اور وقار جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اور جیل میں جو کہا گیا تھا کہ سیکورٹی تھریٹ ہے, خطرہ ہے, یعنی عمران خان کو اور اڈیالہ جیل کے قیدیوں کو, تو انہوں نے کہا یہ بالکل غلط بیانی ہے. انہوں نے لفظ فراڈ استعمال کیا, اور الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا پی ٹی آئی کو. یہ اخبار نویسوں سے آج انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا 6 اخبار نویسوں کو 6 وکیلوں کو اجازت دے دی گئی کل جو طوفان اٹھا تھا, اور موقع نہیں دیا گیا الیکشن میں, میدان میں مساوی موقع نہیں دیا, موقع ہی نہیں دیا گیا, مساوی موقع کیا. اور مگر ووٹر نے اس کا بدلہ لیا, بدلہ نہیں لیا, ووٹر نے اپنی رائے دی, ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں بدلہ. اور یہ ایسی صورتحال پیدا کی گئی کہ امید ہی ختم ہو گئی, اور یہ بڑی خطرناک بات ہے, اس پہ غور کرنا چاہیے. اس نقطے پہ امید ختم ہو جاتی ہے تو آدمی خودکشی کر لیتا ہے, اور قومیں جو ہے پستی کی دلدل میں ایسی اترتی ہیں گوبر بھرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور انہوں نے کہا سری لنکا والی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. سری لنکا والا کام لفظ انہوں نے کہا مراد یہ ہے, یہ ظاہر ہے کہ یہ جو وزیر خزانہ جائیں گے, جنہیں رکھا اس لیے گیا ہے کہ بھائی جائیں باہر سے اپنا قرض مانگیں, نام ہی اس کا وزارت قرضہ جات رکھ دینا چاہیے. تو وہ ظاہر ہے اگر ایک صوبہ اس قدر ناخوش ہو اور الیکشن میں دھاندلی کا شور اسی طرح برپا رہے تو پیسے کیسے ملیں گے, قرض کیسے ملے گا, چاہے وہ قطر ہو, چاہے سعودی عرب ہو, چاہے متحدہ عرب امارات ہو, چاہے چین ہو. چینی تو الیکشن سے پہلے ہی کہہ گئے تھے کہ سیاسی ہم آہنگی پیدا کریں. دھاندلی کے خلاف عمران خان کا سپریم کورٹ جائیں گے. جب میں اس طرح کا جملہ سنتا ہوں مجھے ایک تسکین ہوتی ہے, اگرچہ عارضی ہے, کہ لوگ اب بھی یعنی حزب مخالف جو ہے پی ٹی آئی والے اور دوسرے لوگ بھی عدالتوں پہ کچھ نہ کچھ امید رکھتے ہیں. عدالتوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے جج حضرات کو کہ جو امید کا یہ چراغ اگر بجھ گیا اور قیمتیں اگر بڑھ گئیں, 2 چیزیں اگر ہو گئیں, اور قیمتیں تو آئی ایم ایف والے اصرار کر رہے ہیں کہ قیمتیں بڑھائیں, گیس کی, بجلی کی, پیٹرول پہ 18% لیوی کہنے لگائیں, تو یہ بالکل لوگ سڑکوں پہ آ سکتے ہیں. سری لنکا میں جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. پہلے ہی 10 ارب ڈالر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے, خارجی سرمایہ کاری کا تو خیر سوال ہی کیا ہے, اور قرضوں پہ تو کوئی قوم زندہ نہیں. جیسے ایک خاندان یا فرد قرضوں پہ زندہ نہیں رہتا, کوئی قوم قرضوں پہ تو نہیں زندہ رہ سکتی. جاوید لطیف صاحب نے عجیب بات کہی ہے کہ ہم بھی کٹ پتلی ہیں. ہے تو شرمندگی والی بات مگر درست ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ جو میں سمجھ سکا وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو پورے اختیارات دیں. نواز شریف صاحب بہت گھبرائے ہوئے ہیں, اختیارات تو کیا, یعنی انہیں وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا, ان کا اعتراض ہے. وزیر اعظم بناتے ہیں, اختیارات دیتے ہیں پورے. بھائی آپ کو ووٹ ہی نہیں ملے, آپ کو موقع تو پورا دیا گیا, مقدمات ختم کر دیے گئے, آپ کے مخالف کو جیل میں ڈالا گیا, انہیں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت, اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہوگی. اب وہ مضطرب اس لیے ہیں کہ خبریں پے بہ پے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کا گنتی دوبارہ ہوگی اور ڈاکٹر یاسمین راشد جیت جائیں گی. اور وہ جب یہ سنتے ہیں خبر, لوگوں سے پوچھتے ہیں ایک ہی خبر ہے, یہ کیا خبر ہے, انہیں یقین نہیں آ رہا. بعض لوگوں نے تو یہ مشورہ دیا کہ نعیم الرحمان کی طرح آنریبلی یہ نشست لینے سے انکار کر دے, لیکن اس کا وقت تو گزر چکا اور یہ مزاج نہیں ہے نواز شریف صاحب کا. علامہ طاہر القادری نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ مجھ سے پوچھا کہ کیا کروں, جس زمانے میں تعلقات بڑے خوشگوار تھے, باہم مشورے ہوتے تھے, تو میں نے کہا کہ 3 افسر ہوتے ہیں ضلع میں, جج اور سیشن جج اور ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی, اس وقت ایس ایس پی ہوتے تھے, تو یہ چن کے لگا دیں 30-35 اضلاع تھے, کل 100 آدمی چاہیے, تو یہ بالکل ان کو حکم دیں کہ کوئی انصاف سے کام لیں تو ٹھیک ہو جائے گا. آئیڈیا بہت اچھا آئیڈیا. تو نواز شریف صاحب نے کہا جب وزیر اعلیٰ تھے کہ پھر ہمارا کام کون کرے گا اگر ایماندار لوگ لگائیں گے.
ان کا تو یہ مزاج ہی نہیں. نعیم الرحمان صاحب کو تو اخلاقی پوزیشن کی اپنی فکر تھی, مقبولیت کی خواہش تو انہیں بھی بہت ہے, جو کوئی اچھی بات نہیں ہے. بےقرار ہو جاتے ہیں مقبولیت کے لیے, مقصد کے لیے بےقرار ہونے چاہیے, مقبولیت کے لیے نہیں. لیکن انہیں اپنی اخلاقی پوزیشن کی تو فکر ہے. وہ تو سادہ زندگی بسر کرتے ہیں. جماعت اسلامی کے امیر بھی بہت سادہ زندگی بسر کرتے ہیں, اور باقی لوگ جو آسودہ ہیں تو وہ اپنے ذاتی کاروبار سے آسودہ ہیں. جماعت اسلامی میں کرپشن وغیرہ نہیں. جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے. باقی ان کی سیاست ہے, عوام کو پسند ہو ناپسند ہو وہ تو ایک الگ بحث ہے. وہ تو رائے عامہ کے رجحانات کے بہت سے عوامل ہوتے ہیں. پارٹیوں کی پالیسیوں میں خامیاں ہو سکتی ہیں, رائے عامہ کا ایک مزاج ہوتا ہے. صنم جاوید جو ہیں وہ قیدیوں والی گاڑی میں سے انہوں نے جاتے جاتے چند فکرے کہہ دیتے ہیں قیدی, جیسے عمران ریاض صاحب نے کہہ دیے تھے. کہا 3 جج جو ہیں وہ آئے اور تبدیل ہو گئے, اور کہا کہ بھاگ جاتے ہیں, فیصلہ نہیں کر سکتے, اوپر سے دباؤ ہے. کیا المناک صورتحال ہے. اور اس سے زیادہ المناک بات یہ ہے کہ کسی کو احساس ہی نہیں ہے. کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ایک تو یہ ہے کہ زیاں ہو, ایک یہ ہے کہ احساس زیاں ہی نہ ہو. حادثہ یہ ہے کہ اصل میں کہ احساس زیاں ہی نہیں ہے. دل سخت ہو گئے, پتھر ہو گئے, عقل کام نہیں کرتی, دانش ساتھ نہیں دیتی, ہی جان ہے. اور اقتدار کی تمنا. کل ایک صاحب سے میں نے پوچھا, حنیف رامے اتنے بڑے مصور, خطیب, رائٹر, اور ایسے پڑھے لکھے اور ایسے فصیح اور کرزمیٹک اور خوش چہرہ, تو وہ غیر معمولی کام. چیف منسٹر تو بن گئے بطور مصور کے, بہت کم ان پہ بات کی گئی ہے. مصوری کو اور خطاطی کو ملا دیا تھا, اور بعد میں لوگوں نے اس کی پیروی کی. تو انہوں نے کہا اقتدار کی خواہش نہ ہوتی تو بہت بڑے آدمی ہوتے. اب بھی ان کا ذکر جو ہے وہ احترام سے ہی ہوتا ہے. مخصوص نشستوں پہ ہو رہی ہے سماعت پشاور ہائی کورٹ میں. اب اس میں دیکھیے ایک لطیفہ تو یہ ہے, آج تو کہنے کے لیے لطیفے ہی ہیں بھائی. ہاں جی, لطیفے وہ ہیں جو رڑا دیتے ہیں آدمی کو, کہ بابر امان اور علی ظفر صاحب پیش نہیں ہوئے, اور قاضی انور صاحب کو بھیجا گیا. انہوں نے کہا میری تو ابھی تیاری نہیں ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ میری رائے تو شروع سے یہ رہی ہے وکیلوں کو فیس دینی چاہیے, اور اگر نہیں جا سکتے تھے تو 2 دن پہلے بتایا ہوتا. اور وکالت نامے پہ دستخط کا بھی مسئلہ ہے. عمران خان یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے رہا ہو سکتے ہیں. جی ہو سکتے ہیں, سینس پریویل کرے. مقدمات تو ان کے, اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وقت نہیں ہے. مقدمات ان کے جو ہیں جس میں انہیں سزائیں دی گئی ہیں, جو اعتزاز حسین کا ظلم ہے, 31 برس کی سزائیں, اور میں اس پر آواز اٹھاتا رہوں گا, اور جہاں بھی ظلم ہو آواز اٹھانی چاہیے. تو سائفر کیس, عبد القادر یونیورسٹی کیس, عدت کیس, کیا ہے یہ کیس؟ کچھ بھی نہیں. عدالتوں میں جائیں اور جج انصاف کرنا چاہے تو یہ چند دن کی بات ہے. پیشین کوئی بات لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ہو جائے گا, لیکن ہونے میں رکاوٹ یہ ہے کہ کوئی مفاہمت ہو. دیکھیے علی امین گنڈا پور اس وقت پل بن سکتے ہیں جو صورتحال ہے, اگر نیت ہو. اور اگر نیت وہ ہے جو بظاہر میں دکھائی دے رہی ہے, محسوس ہوتی ہے کہ دبانا ہے, اور جناب ڈیالہ میں یہ چھوٹے سے کمرے میں رکھنا ہے, اور کبھی کہہ رہے ہیں بنی گالا جائیں گے, اور ان کی بہن کو اندیشہ ہے, فضا میں اندیشے ہیں کہ وہ تو الگ تھلگ جگہ, جنگل نہیں ہے ویسے, الگ تھلگ جگہ ہے. جنگل کا لفظ میرا خیال ہے کہ موضوع نہیں ہے اس کے لیے, الگ تھلگ جگہ ہے, اور وہاں ان کی جان کو خطرہ ہے. میرا خیال ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہے. اگر انہیں کوئی نقصان پہنچا تو طوفان اٹھے گا, اور وہ طوفان یہ نہیں سنبھال سکتے. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, عمران خان ایک ذریعہ ہے, اس اضطراب کو کی علامت ہے, اس کی شخصیت میں وہ اضطراب متشکل ہو گیا ہے جو عام میں تھا, پیپلز پارٹی کے خلاف اور نون لیگ کے خلاف, ان کے طرز حکومت کے خلاف. رہا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اندیشہ ہے. عمران خان صاحب کو بھی نرمی اتنی تو ضرور کرنی چاہیے کہ وہ کہیں گے قانون کے مطابق ہوگی کارروائی اگر کوئی ہوگی, اور اس میں ان کے اپنے لوگ ہیں, حافظ فرحت عباس جیسے اور مونس الہی جیسے لوگ ہیں, ان کا بھی تو احتساب ہونا چاہیے نا. اگر وہ الزام ہے ان پر کہ سنگین مالی بے قاعدگیاں کی ہیں, بلکہ لوٹ مار کی ہے اور رشوت لی ہے, تو ان کا بھی تو احتساب ہونا چاہیے نا. صرف احتساب جو ہے وہ ان کا تو نہیں ہوگا نا. اس پہ بگڑتے ہیں پی ٹی آئی والے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان پہ تنقید نہ کریں. کیوں ان پہ تنقید کیوں نہ کریں؟ آج رو رہے ہیں جن چیزوں کے لیے, کل کچھ اور چیزوں پہ روئیں گے. احتجاج پوچھا جاتا ہے کامیاب رہے گا نہیں رہے گا رمضان المبارک میں. احتجاج جو ہے اس حد تک تو ضرور کامیاب رہے گا کہ حکومت جو ہے وہ قرار نہیں پا سکے گی. جعلی الیکشن ہے, جعل سازی سے سب کچھ کیا گیا ہے. سیٹیں تو 2/3 عمران خان نے جیتی تھی, جولائی میں جیتی تھی نا بھائی. 2 ضمنی الیکشن ہوئے, صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی, 3/4 جیتی تھی. تو الیکشن تو جعلی ہیں, لہذا اضطراب تو رہے گا. مگر یہ کہ احتجاج آئین کی حدود میں ہونا چاہیے, باوجود اس کے بہت بڑا ظلم ہوا, بہت ہی بڑا ظلم ہوا ہے. ایسا الیکشنوں میں کبھی سنا تھا نہ دیکھا تھا. صوبائی اور مرکزی حکومتوں نے اپیل دائر کی ہے. ملاقات, سنگل بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے عمران خان سے ملاقات کا, کل اس کی سماعت ہوگی. یعنی ملاقات نہیں ہونی چاہیے. کیا بات ہے جناب, ملاقات نہیں ہونی چاہیے. اب اس پہ آدمی کیا کہے. ایک کلپ جاری کیا ہے عمران خان کا اور زرداری کا ملا کر کسی نے, کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں اپنا نون لیگ والوں سے کہ یہ میرا بچہ ہے,
تو اور آپ کا رشتہ دار ہے اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ نے بنا دیں، اور عمران خان صاحب، آپ سمجھ گئے کون صاحب ہے؟ محسن نقوی صاحب۔ اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ رجیم چینج میں سب سے زیادہ بھاگ دوڑ کی انہی صاحب نے، اور یہ سندھ ہاؤس جاتے تھے، چیف آف آرمی اسٹاف یعنی جنرل باجوہ سے ملتے تھے، اور ظاہر ہے وہ کوشش کر رہے تھے اپنے لیے جگہ بنانے کے لیے، جگہ انہیں دے دی گئی ہے۔ روئیں گے ایسا، یہ اسٹیبلشمنٹ بھی اور نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی روئے گے ایسا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ تو ایک پوری کتاب کا موضوع ہے، ایک یتیم بچہ یہاں تک منفی حربوں سے کیسے پہنچا اور کیا کیا کچھ اس نے کیا اور کیا اس کا نتیجہ نکلے گا، جی کتنے اشتہار بڑھوائے آپ نے، یہ تو خیر ایک چھوٹا سا پہلو ہے اپنے چینل کے لیے، اور کس طرح اس کو چلایا، سارا انداز فکر ہی منفی ہے جی، اور منفی انداز فکر سے کیا ہو سکتا ہے جی۔ ایک خاتون کہتی ہے آئی ول بی روتھلیس، میں بے رحمی اور صفاقی کا برتاؤ کروں گی۔ اگر وہ کہنے کی بات یہ تھی کہ قانون جو توڑے گا قانون اسے معاف نہیں کرے گا، سادہ سی بات ہے۔ روتھلیس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس میں تبصرہ یہ ہے کہ ماں کی حکومت ہے۔ آئی ایم ایف یہ کہہ رہی ہے کہ ٹیکس لگائیں، میں نے آپ سے بھی عرض کیا، مگر آئی ایم ایف یہ بھی کہتی ہے اخراجات میں توازن پیدا کریں۔ اخراجات تو زیادہ ہیں، 2 کروڑ 25-30 لاکھ روپے کے ٹائر بدلنے اور میچنگ، وہ اپنا پوشش اور فلاں چیز اور میٹ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ کوئی الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو ایک کھانوں کا ایک سلسلہ طویل و عریض، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یوحنا تمہاری بغل میں کیا ہے، کہیں جا رہے تھے؟ کہا یا نبی اللہ 2 روٹیاں ہیں، ایک آج کے لیے ایک کل کے لیے۔ فرمایا تو نے توکل میں ہمیں فرشتوں سے بھی کم، توکل میں تو ہمیں پرندوں سے بھی کم جانا۔ یہ تو خیر پیغمبر کی بات، لیکن ہم جانتے ہیں صلاح الدین کیا کھاتا تھا، ہم جانتے ہیں کیا کھاتا تھا اورنگزیب عالمگیر، ابلا ونڈا جو بہترین خوراک ہے، اور ہم جانتے ہیں دنیا کی جو بہترین خوراک ہے وہ عربوں نے کھائی ہے، جو کی روٹی اور شہد اور کھجوریں اور بکری کا دودھ اور اونٹنی کا دودھ اور جناب زیتون کا تیل، صحت مند بھی لذیذ بھی۔ ذائقے کا تعلق تو بھوک سے ہوتا ہے، مگر ہم چٹخارے دار کھانے کھاتے، بس کھائیں ضرور کھائیں۔ سید ابوالعلا مودودی کو بھی نہاری بڑی پسند تھی، صبح نہیں کھاتے تھے، دوپہر میں کھاتے تھے۔ قائد اعظم کو بھی حلوہ پوری بھی بڑی پسند تھی، پائے بھی بہت کبھی کبھی کھاتے تھے، عام طور پہ تو کھانا ہی ٹھنڈا ہو جاتا تھا پہنچتے پہنچتے۔ سرکاری خرچ پہ تو نہ کھائیں نا جی۔ لوگوں کے بھڑک اٹھنے کا اندیشہ میں بار دیگر کہتا ہوں، اتنے ٹیکسوں کا بوجھ نہیں لوگ اٹھا سکتے۔ آخری نقطہ یہ ہے، بہت سی باتیں ہیں رہ گئیں، اتنے زیادہ خبریں تھیں، سب کیسے نمٹا سکتے ہیں۔ وہ ایکس کا جو ٹویٹر کا مسئلہ ہے، وہ چیف جسٹس احتشام عباسی ہیں اخبار نویس، انہوں نے درخواست دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو انہوں نے کہا میں لمبی تاریخ نہیں دوں گا چیف جسٹس صاحب نے، لیکن پھر پی ٹی سی ایل کے آدمی نے کہا تیاری کی ضرورت ہے۔ کمال ہے، اس میں کیا تیاری کی ضرورت ہے؟ سادہ سی بات ہے۔ اور پھر انہوں نے 26 مارچ کی تاریخ دے دی، بھائی وہ اس پہ فیصلہ کریں جو بھی فیصلہ کرنا ہے۔ اور سیٹوں کا مسئلہ میں ایک نقطہ رہ گیا کہ سیٹیں جو ہیں اگر یہ تو قانون دان بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں، اگر سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی جا سکتی جو عملاً پی ٹی آئی ہے، تو مخالف کو کیسے دی جا سکتی ہیں؟ یہ کیسی مجرم بات ہے؟ اور اتنی ناانصافی کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں آپ جگہ بنا لیں گے، اس سے تو مظلومیت کا تاثر گہرا ہوتا جائے گا۔ علامہ ناصر عباس نے درخواست دائر کر دی ہے توہین عدالت کی، انہیں بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ صدف احسان ان محترمہ کا نام ہے جنہیں جمعیت کے کھاتے میں قومی اسمبلی کی سیٹ عطا کر دی گئی۔ اچھا وہ سیٹوں کا عجیب معاملہ، پیپلز پارٹی کی ایک سیٹ تھی قومی اسمبلی کی، اسے قومی اسمبلی کی 2 مخصوص سیٹیں دے دی گئیں، اور 4 سیٹیں تھیں ان کی صوبائی اسمبلی میں پختونخوا میں یعنی، اور 7 مخصوص سیٹیں دے دی۔ بھائی جو سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں اگر انہیں نہیں دی جاتی تو مخالف ان کو کیسے دی جا سکتی ہیں؟ کمال ہے جی۔ نواز شریف صاحب، میں نے آپ سے عرض کیا بہت ہی مضطرب ہیں، تشدد کی خبریں آ رہی ہیں، حسان نیازی پہ بھی عمران خان کے بھانجے حفیظ اللہ کے فرزند جو ہیں تشدد ہوا، بھائی آپ تفتیش کریں اور تفتیش میں ہر پہلو سے تفتیش کریں، اور اگر قانون طے کرتا ہے کہ انہیں سزا ملنی چاہیے، ایسے مقدمات میں سزائیں کبھی لمبی ہوتی نہیں ہے ویسے۔ اور تشدد کا کیا سوال ہے؟ 20-20 25-25 پاؤنڈ وزن گر گیا ہے، اس سے آپ کا نقصان ہوگا۔ آج آدمی ظلم کرتا ہے، کل تبدیلی آتی ہے تو پھر اسے قیمت چکانا پڑتی ہے۔ یہ ابدی قانون ہے جس میں کوئی استثناء نہیں۔ الطاف حسین کیسے کراچی کا گلا پکڑ رکھا تھا انہوں نے، اور کس طرح 16,000 آدمی یا اس سے کچھ کم بیش شہید ہوئے، بے گناہ مارے گئے، تو پھر الطاف حسین پہ کیا بیتی؟ افسوس، کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا، کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ ایک بات جو ہے چھوٹی سی نہیں ہے، اپنی امپلیکیشن کے اعتبار سے بہت اہم ہے، کہ جس طرح سپریم کورٹ میں کوئی سندھی جج نہیں ہے، اس طرح کابینہ میں بھی کوئی سندھی وزیر نہیں ہے۔ یہ بڑی المناک بات ہے۔ عطا طارق صاحب نے کمال کیا کہ یہ کہا کہ یورپی یونین کو خط لکھا ہے پی ٹی آئی نے کہ جی ایس پی اسٹیٹس کا مطلب ہے کسٹم میں رعایت، جسے 2-3 بلین ڈالر کا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ بڑی غلط حرکت کیا، اور اسی لبل لہجے میں کہا جس میں وہ کہتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے اس کی تردید کر دی ہے، اور
اخبار نویسوں نے پتہ کیا، معلوم ہوا کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں. سفارت خانوں سے رابطہ کیا، یورپی یونین کے سفارت خانے سے بھی کیا، کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. تو یہ وفاداری جتلانے والے، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وفاداری یہ سادہ سی بات تھی. ہمارے پاس ایسی درجنوں خبریں آتی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ پتہ کرتے ہیں اس کا. کبھی یہ بات خبر ہے، یہ ایک ٹیلی فون 2 ٹیلی فون کر کے معلوم کیا جا سکتا تھا. یہ جو انداز فکر ہے، اقبال نے کہا تھا زندہ رہنے کی یہ باتیں نہیں ہیں، یہ انداز نہیں ہے زندہ رہنے کے. یہ جو فضا میں اتنی تلخی ہے، اتنی کشیدگی ہے، اور اس طرح ایک دوسرے کے در پہ ہیں، یہ جینے کے ڈھنگ نہیں ہے. سبھی کو سوچنا چاہیے، سبھی کو. اور جن کے پاس حکومت ہے ان کی زیادہ ذمہ داری ہے، اور جو زیادہ طاقتور ہیں ان کی ایک طرح سے ان کی بہت ذمہ داری ہے، عمران خان صاحب کی اور ان کے ساتھیوں کی. تو یہ تو اپنا زندہ رہنے کا، آگے بڑھنے کا نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ آدمی نہیں رہے، کشکول رہ گئے ہیں باقی.